हालेलुया। आगे खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। मेरे साथ इफसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत पहला बाब और 15वीं आयत से खुदा के कलाम को आप देखेंगे। ये हवाला आपके लिए स्क्रीन पर मौजूद है, और अगर कोई बाइबल भी लेना चाहता है तो बाइबल भी ले सकता है। और किसी को बाइबल चाहिए? हालेलुया। पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। लास्ट संडे मैंने अनाउंस किया था कि इस संडे हम सेमिनार टीचिंग देंगे, लेकिन दूसरे दिनों कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि मैंने काफ़ी लोगों को मैसेजेस किए कि हम सेमिनार इस संडे नहीं बल्कि हम उसे आगे लेकर चलेंगे। एनी हाउ खुदा का कलाम मौजूद है। इफिसियों पहला बाब 15वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। आइए खुदा के कलाम को देखते हैं। लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिला कर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और बहुत कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। सब कहे आमीन। आइए हम आपको जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। आज की मरकजी आयत जिस पर हमारा पैगाम है 21वीं आयत। इफिसियों पहला बाब 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक और 21वीं आयत आज की मरकजी आयत है, जहां लिखा है 21वीं आयत देखेंगे, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो कलाम और पैगाम हम लेने वाले हैं वो इख्तियार
اور حکمرانی کے تعلق سے. اور جو میرا مضمون ہے آج کے حوالے سے وہ ہے understanding spiritual authority, یا آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ understanding spiritual یا kingdom authority، یعنی کہ روحانی اختیار کو سمجھنا، بادشاہی اختیار کو سمجھنا. سب میری طرف دیکھیں اور کہیں روحانی اختیار کو، بلند آواز سے کہیے گا، روحانی اختیار کو یا بادشاہی اختیار کو سمجھنا. اب یہی بات اپنے پڑوسی سے کہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا، اسے بتائے روحانی اختیار کو یا بادشاہی اختیار کو سمجھنا. ایک دوسرے سے بولے شاباش. ایک دوسرے سے سب بولے، بہنیں بھی، کچھ بہنیں نہیں بول رہی، میں دیکھ رہا ہوں. اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ آج ہم کلام سیکھ کیا رہے، روحانی اختیار کو یا بادشاہی اختیار کو سمجھنا. کیونکہ ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم جو مسیحی ایماندار ہیں، بڑا سمجھنے والا کلام، ذرا میری طرف توجہ دیجیے. ہم ایک جہان سے تعلق نہیں رکھتے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. ہم دو جہانوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو زندگی یا یہ جو جہان ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ عارضی ہے. ہمارا اصل مقام، اصل جو جگہ ہے وہ کہاں ہے؟ آسمان. اوکے. روحانی اختیار یا بادشاہی اختیار کو سمجھنا، اس کی سمجھ رکھنا. میں بات اختیار پر نہیں بلکہ اختیار کو سمجھنے پر آج کروں گا. ٹھیک ہے؟ اور اس کلام کو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج کے پیغام کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا رابطہ منسلک کروں، آپ کو کنیکٹ کروں. کس کے ساتھ؟ بادشاہی کے اختیار کی سمجھ کے ساتھ، جسے شاید ہم بھلا چکے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ آپ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی کہ ایماندار ہیں، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ روحانی یا بادشاہی اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت زیادہ دور دیکھ نہیں سکتے. روحانی پرسپیکٹیو میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت زیادہ دور دیکھ نہیں سکتے یا بہت دور کی ہم سمجھ نہیں رکھتے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا انتظام کر کے رکھ چھوڑا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں دور نہیں دیکھ سکتے یا ہم سمجھ کیوں نہیں رکھتے روحانی؟ کیونکہ ہم اپنے سایہ دار نظریے کے گرد گھومتے ہیں. اور جب ہم اپنے سایہ دار نظریے پر نظر کرتے ہیں یا اپنے ارد گرد محدود ہو کر دیکھتے اور سوچتے اور رہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ وہ بات یا وہ چیز جو خدا ہمیں دکھانا اور بتانا چاہتا ہے، ہم اسے دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہوتے. یعنی کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے کہ خدا نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں کیا بخش دیا ہے. آمین.
अब मैं स्लो लेकर चलूंगा जरा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। खुदा मुझे और आपको, मुझसे और आपसे ये चाहता है कि गो हम जमीन पर रहते हैं, लेकिन जमीन पर रहते हुए हमारा इख्तियार बादशाही इख्तियार होना चाहिए, और जमीन पर हमें रूहानी इख्तियार की समझ होनी चाहिए। अब बादशाही इख्तियार का मतलब क्या है? बादशाही इख्तियार का मतलब है कि हक और हक के साथ जिम्मेदारी। ये खुदा ने ईमानदारों को ये शर्फ बख्शा है, ये बरकत दी है कि वो खुदा के लिए हर रूहानी मखलूक पर इख्तियार रखें, और ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा आज का जो हवाला है, आज का जो मैसेज है, ये हमें इसी बात की तरफ हमारी तवज्जो को दिलाता है। और पौलुस रसूल 15वीं आयत में देखिए, 16वीं आयत में वो इफिसस की कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है? देखिए जरा, अगर आप में से कोई हवाले पढ़ना चाहता है तो बाइबल आप देखिए। पौलुस रसूल 15वीं आयत में दुआ क्या कर रहा है? कहता है कि इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है, सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। किस लिए? कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। बात किसकी हो रही है? अपनी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि खुदा बाप और यीशु में आप अपनी पहचान के लिए, मैं ये दुआ करता हूँ आपकी बैठ पर कि आपको हिकमत और मुकाशफा का रूह मिले, ताकि आप समझ जाए। फिर आगे क्या कहता है? मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, और तुम जान पाओ कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ रख छोड़ा है, उसने जो क्या कुछ कर दिया है। अगर हम नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे, देख लीजिएगा होगा क्या। आपको एक हकीकी चर्च दिखाने लगा, शायद आप उसे देखकर आपको ऐसा लगे कि शायद ये बनाया हुआ, लेकिन नहीं, रियल और हकीकी चर्च है। अगर हम इस बात की समझ नहीं रखेंगे रूहानी इख्तियार की या बादशाही इख्तियार की, तो मुमकिन है कि हम कलीसिया में इस तरह से हो जाए। देखिएगा, ये चर्च है, ये बेंचेस है, जैसे बात में चर्च होता है। अब इन बेंचेस पर देखें, ये चर्च था किसी वक्त, यहाँ खुदा की प्रस्तुति होती, लेकिन इनके साथ हुआ क्या? इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? ये चर्च एक रूटीन का चर्च था, जो अपने वक्त पर लगता था, लोग आते थे, बैठते थे, कलाम सुनते थे और फिर चले जाते। तो इनके साथ हुआ क्या? ये चर्च क्या हो गया? देखिए, इस चर्च के लोग क्या है, रूहानी एतबार से मुर्दा। ये चर्च इस पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि ये वो लोग थे जिन्हें रूहानी और बादशाही इख्तियार की समझ नहीं थी, और ना ही इन्होंने दुआ की जैसे पौलुस चाहता है कि हम दुआ करें कि खुदा हमारे ज़हन, दिल और अक्ल को खोल दे और हमारी समझ को। आमीन। आप में से बहुत से लोग
بہت سے بھائی یا بیٹیاں اب آپ اسے چلا لیں. شاید مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تھوڑی مشکل بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن listen carefully. آج ہم اس بات کو جانیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ روحانی اختیار یا بادشاہی اختیار کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں. دو باتیں خدا کی کلام میں سے آپ کو بتاؤں گا، زیادہ نہیں، دو باتیں، 2 points سر ہے میرا. ہم روحانی سمجھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اوکے 16 سے 18 آیت تک کوئی بھی پڑھ دے ذرا کلیسیا میں سے، جماعت میں سے. افسیوں 1 16 سے 18 بلند آواز. تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعا میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جلال کا باپ تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت قدسوں میں کیسی کچھ ہے. آمین. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. پہلا پوائنٹ جو آج ہمیں پولس جس بات پر زور دینا جو خدا نے اسے کلام اور مکاشفہ دیا وہ کیا ہے؟ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے تو کیا ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں روحانی سمجھ کی حکمت دے، اور دوسرا کام کہ ہمارے روحانی آنکھیں یعنی کہ دل کی آنکھیں جو ہے وہ روشن ہو جائے. ہاللیلویہ. ہمیں کس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولیں. کس چیز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں روحانی حکمت ملے اور ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. بولے میرے ساتھ، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں روحانی حکمت ملے اور ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں یا روشن ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے اس کی ہماری جو اندرونی آنکھیں ہیں یہ بھی کام کرتی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آج سے پہلے کتنے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے اندر روحانی آنکھیں بھی ہیں یا ہمارے دل کی آنکھیں بھی ہیں؟ آپ دکھائے ذرا مجھے، کوئی یہ جانتا تھا پہلے سے؟ اوکے گڈ. جو نہیں جانتے وہ دیکھ لیں. اب سمجھ کیا ہے؟ دیکھیے سمجھ کا کلام ہے. نمبر 1 بائبل یہ کہہ رہی ہے، پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم روحانی اعتبار سے رچ ہیں، ہم غریب نہیں ہیں. روحانی اعتبار سے ہم کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ مالا مال ہیں، بہت زیادہ امیر ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ یہ جلال کی دولت کے جس سے ہم مالا مال ہیں، ہم رچ ہیں، ہمیں اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کہاں گئی؟ آپ نے اسپرے دیکھے ہوں گے، کھاد پر فروٹس پر اسپرے کیے جاتے ہیں. کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اسے کیڑا نہ لگے. اب ہم جب اسپرے کرتے ہیں تو فروٹ ہمیں مل جاتا ہے، کیڑا نہیں لگتا، اگر لگا ہو تو مر جاتا ہے. ہمیں فروٹ مل گیا، ٹیسٹ بھی وہی ہے، لیکن جب ہم اس پر اسپرے کرتے ہیں تو وہ جو فروٹ ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. اب وہ فروٹ کون سا فروٹ بن گیا ہے؟ کیمیکل فروٹ ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کون سا فروٹ ہے وہ؟ کیمیکل فروٹ ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں روحانی سمجھ ملتی کیوں نہیں ہے، ہم سمجھتے کیوں نہیں ہے
کیونکہ ہم انسانی حکمت، انسانی سوچ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کی چیزوں پر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں کہ یہ جو چرچ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، ان کے ساتھ ہو ہی رہا تھا۔ اس سے میٹر نہیں ہے کہ آپ چرچ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس سے میٹر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں تو آپ کی سمجھ کیا ہے، آپ سمجھے کی طرح ہے کہ آپ خدا کے جلال کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی مایوسی ہمیں گھیرے رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ نہیں ہے۔ اب ہم اس فروٹ کی طرح سے ہیں جو ٹیسٹ تو دے رہا ہے، اب ہم وہ ایماندار ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خدا کو تو جانتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کیمیکل شدہ ہو چکے ہیں۔ اب سمجھے میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں؟ اوکے، اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیاوی نظریات سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو مسیح کی عقل دی گئی ہے۔ اب مسیح کی وزڈم کا ہے، آپ آلریڈی رچ ہیں، جو کچھ مسیح کے پاس تھا وہ اب آپ کے پاس ہے، لیکن اب آپ کو مسیح کی عقل دی گئی ہے، لیکن وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم اسے کام کرنے نہیں دیتے۔ ہم سنڈے کو آتے ہیں، چرچ آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑی مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں، ہم روحانی اعتبار سے تازہ ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سنڈے ختم، منڈے ٹیوزڈے آتا ہے، ہم ایک دم سے پھر اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے تو میری عزیزوں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے، تاکہ ہم جان جائیں، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ خدا نے ہمیں جو کچھ دینا تھا وہ ہماری روحانی اکاؤنٹ میں سب کچھ ڈپازٹ کر چکا ہے۔ خدا نے جو کچھ کرنا تھا یسوع نے وہ ہمارے لیے کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ روحانی اعتبار سے ہم رچ ہیں، ہمارے روحانی اکاؤنٹس میں we have everything، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس ڈپازٹ کو کھولتے نہیں، ہم اسے یوز نہیں کرتے، ہم اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ خدا نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا اور اس کے کرنے میں کچھ کمی نہیں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یسوع مسیح نے جب سب کچھ کر دیا تو باپ کے دائیں ہاتھ کیا لکھا ہے؟ باپ کے دائیں ہاتھ کیا ہوا؟ وہ جا بیٹھا۔ کوئی شخص، یاد رکھیے، کوئی بھی کام کرنے والا ورکر اس وقت بیٹھتا ہے جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یاد رکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ سب اس امید کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں، یسوع کے پاس، کہ ہم کہیں دوزخ میں نہ جائیں، ہمیں آسمان کی بادشاہی میں یسوع کی وسیلے جگہ مل جائے۔ چلیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، یسوع اس کے لیے راہ آپ پر زندگی، وہ آسمان کی بادشاہی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہم ان ساری وہ جو جلال کی دولت ہمیں دی گئی ہے، کیا ہم اس زمین پر تجربہ کر کے نہ دیکھیں؟ میں نے خدا کی اس دولت، اس روحانی برکت سے، اس روحانی اختیار سے، اس بادشاہی کے اختیار کو لے کر بہت سارے تجربے کیے ہیں، اپنے ایمان کے سر پر نبوتی بھی کی ہے اور خدا نے ان کو پورا بھی کیا ہے۔ آپ کو ایک بات مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم بات کیا کریں۔ یسوع مسیح جب ابتدا میں زمین پر پیدا نہ ہوا تھا، جب وہ باپ کے ساتھ تھا، یہی جلال کی دولت اس کے پاس تھی۔ سمجھ لیں میری بات کو، جب یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا تھا، کرسمس سے پہلے کی بات بتا رہے، جب ابتدا میں وہ کلام کی صورت باپ کے اندر تھا، یہی جلال کی دولت یسوع کے پاس تھی۔ لیکن جب یسوع مسیح کو موقع ملا، چانس ملا کہ وہ زمین پر آئے، تو اس نے کیا کیا؟
بادشاہی کے اختیار کو، اس روحانی اختیار کو یسوع کو موقع ملا اور 3.5 برس اس نے اس جلال کی، اس روحانی دولت سے فائدہ اٹھایا۔ ہاللیلویہ۔ مردے زندہ کیے، لنگڑوں کو چلایا، گناہگاروں کو نجات دی، ہاللیلویہ۔ اور ہم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں آسمانی مقاموں پر لے کر جاؤں گا، ہاللیلویہ۔ اب یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یسوع مسیح ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یسوع ہم سے یہی چاہتا ہے، ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے، باپ کے پاس ہم بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اس زمین پر رہ کر ہم کر کیا رہے؟ جو ہم نے اس جلال کی دولت بخشی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے جلال کی دولت میں کیا کچھ امید ہے، تو کیا ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ اپنی روحانی دولت، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پاسٹر کو یہ اختیار ہے، نہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اور جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، یسوع کے ڈپازٹ میں بہت ساری بلیسنگز، روحانی برکتیں اور اختیار رکھ دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا تجربہ اس لیے ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ کو خداوند یسوع نے اختیار بخشا ہے، جیسے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور خدا آپ کی پرابلمز دور کرتا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ خود اپنے لیے دعا کریں۔ جیسے کہ FC ایریا میں ایک بہن ہے، اس کو اکثر پیٹ میں پین آتی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے اسی اختیار سے خود دعا کریں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح سے نیچے چرچ میں بیٹھ کر کلام سن کر پھر میں سمجھ کر آ گیا۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ زمینی نہیں، آپ کی پاور، آپ کی طاقت آسمان سے آتی ہے، آپ کا اختیار، آپ کی برکت آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے۔ آسمانی اختیار یسوع نے ہمیں آسمان سے دیا ہے، اور روحانی اختیار کیا ہے؟ اسے ہم زمین پر یوز کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، کہتی ہے بھائی صاحب بڑی دعا کریے، گھنٹہ آپ کے کہنے کے مطابق ہاتھ رکھ کے دعا، لیکن کہتی ہے نہیں فرق پڑتا۔ اب بات کیا ہے کہ سمجھ نہیں ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے ہمارے لیے کیا کچھ کر چھوڑا ہے، کیا کچھ رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے زمین سے آسمان پر جانے کا، آپ کو میں بتا دوں، اب یسوع مسیح جہاں پر ہے، اس کلام میں لکھا کہ ہر ایک چیز جو آسمان پر ہے، اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اکیلا نہیں ہے، یسوع مسیح آسمان پر اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ سرافین فرشتے ہیں، اس کے ساتھ خدا باپ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، اور وہ آسمان جس پر خدا تخت نشین ہے، وہ آسمان کتنا زوردار ہے، اور بہت سے آپ کی روحانی برکت اور بلیسنگ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آج کے کلام میں سے جلدی سے نکالیے گا میرے ساتھ، افسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جی 20ویں آیت کوئی بھی پڑھ دے، افسیوں 1:20۔ جی کوئی بھی پڑھ دے۔ کیا لکھا ہے جی؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور پھر آگے لکھا ہے ہر طرح کی حکومت،
اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اہم چیز جو ہماری طاقت اور ہمارے روحانی اختیار کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا پالوس رسول نے بڑی کثرت سے کئی جگہوں پر ذکر کیا۔ کرنتھس کی کلیسیا کو جو پالوس رسول نے لکھا، اس نے کہا کہ ہم یسوع مسیح کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی ذکر ہو رہا ہے، افسیوں 1:20 میں یہاں پر لکھا ہے کہ اور اس نے جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائیں طرف بٹھایا۔ اب اس بات کو پالوس رسول نے جانتے ہیں لکھا کیوں ہے؟ فلپیوں 3:10 لکھا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پالوس رسول کیوں بار بار یسوع کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ فلپیوں 3 باب 10 آیت۔ جی فلپیوں 3 باب 10 آیت، جی اسکرین پر دیکھنے میں پڑھنے لگا ہوں، لکھا ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے وہ پھر سے دیکھیں، غور کیجئے گا۔ اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ وہ معلوم کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے طاقت کون سی ہے جس نے اسے مردہ سے زندہ کر دیا۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کے پیچھے وہ قوت کون سی ہے جس نے آپ گھر میں ٹی وی یا LED یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ریموٹ ہے، آپ کوئی بھی گیت یا سین اسے ریورس کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ فور سپوز فلم میں دیکھ رہے ہیں جی ہیرو مر گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ریورس کرتے ہیں اور پیچھے لاتے ہیں، وہ جو ہیرو مرا ہوتا ہے وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ پالوس رسول اس قوت کو جاننا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، لیکن کون سی ایسی قوت ہے جس نے پھر سے اسے ریورس کیا، وہ موت سے پھر زندہ ہو گیا، اسے زندگی مل گئی۔ ہمارے اختیار اور روحانی سمجھ یہی ہے کہ ہمیں وہ قوت دی گئی ہے۔ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ہمارا روحانی اختیار ہے، اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ہمیں دی گئی ہے۔ پالوس رسول اسے جاننا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی جانیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو گنہگار کو نجات یافتہ کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو آج بھی مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو ہڈیوں کی اس وادی میں کھڑے ہو کر پکارا گیا اور ہڈیاں جیتی جاگتی انسانوں کی وادیاں بن گئی۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ یسوع مسیح کا مسا اور اس کا زور ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا! آج بھی خدا کے خادموں کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی طرح سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف خاص خادموں کو نہیں دیا گیا۔ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں آج کہ سمجھے کہ آپ کو اس کے جلال کی دولت میں سے روحانی برکت، روحانی بلیسنگ، بادشاہی کا اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے وسیلہ سے بھی کام کرے گا۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح آج آسمان پر بیٹھا ہے، یسوع مسیح آج آسمان پر بیٹھا ہے، اس کی طاقت اور قوت قدرت کا اندازہ لگتا ہے، لیکن تو بھی اس کا زور ہزاروں لاکھوں
فٹ نیچے زمین پر ایمانداروں اور گناہگاروں پر تاثیر کر رہا ہے. یہ اس کی قوت ہے. آپ زوم استعمال کرتے ہیں اپنے موبائل ایپ پر، یا واٹس ایپ. آپ کی کوئی خاص میٹنگ ہو، آپ کسی جگہ پر پہنچ نہ پائیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کراچی میں ہی رہ کر آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے کال ملاتے ہیں، اور آپ پنجاب یا کسی فورن کنٹری میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آپ نے اگر میٹنگ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ واٹس ایپ یا زوم یا کسی بھی ایپ کے ذریعے سے موبائل سے آپ کنیکٹ کرتے اور آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب ہے کیا یہ چیز؟ آپ بیٹھے کہاں پر ہیں؟ کراچی میں، لیکن آپ ایٹ اے ٹائم دو جگہ پر کام کر رہے ہو. کہاں پر؟ کراچی میں بھی، پنجاب میں بھی، یا باہر فورن. اب یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے ٹیکنالوجی کی، اور میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں آج کہ خدا نے ہمیں روحانی ٹیکنالوجی دی ہے. کون سی ٹیکنالوجی؟ روحانی ٹیکنالوجی دی ہے. اور اس روحانی ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں آسمانی. یاد رکھیں، ہم ہیں آسمانی. آسمان کے آسمان سے ہماری طاقت اور زور آ رہا ہے، لیکن ہم ایک ہی وقت میں زمین پر بھی کام کر سکتے ہیں اور زمین سے ہم آسمان پر بھی کام کر سکتے ہیں. ہاللیلویہ. جب آپ دعا کرتے ہیں سمجھ اور عقل کے ساتھ، اور آپ دعا کیا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج. اور زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا کا فرشتہ اس کے چاروں طرف کیا رہتا ہے؟ خیمہ سر. آپ آسمان پر بھی اپنا نیٹ ورک، یسوع کا نیٹ ورک دیکھیں روحانی. آپ آسمان پر بھی کام کر رہے ہیں اور زمین پر بھی. آپ آسمان سے خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ اپنے لشکر، اپنے فرشتے بھیج، اور خدا آسمان سے آپ کے لیے فرشتے یہاں بھیجتا ہے. آپ کی دعا وہاں جاتی ہے. یہ روحانی ٹیکنالوجی کی پاور ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اب لکھا ہے کہ باپ نے ہر ایک چیز اس کے اختیار اور اس کے پیروں تلے کر دی. پیروں تلے کون سی؟ ابلیس. یسوع نے 2 دفعہ اسے مارا ہے. یسوع نے آسمان سے بھی اسے مارا اور زمین پر پھینکا، اور پھر یسوع مسیح نے آسمان سے زمین پر آ کر اس کے سر کو بالآخر کچل دیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یہ جان لینا اور سمجھ لینا کہ یہی ہماری طاقت ہے کہ یسوع جی اٹھا اور آسمانی مقاموں میں. بھلے ہی ہم زمین پر رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیے گا کہ ہم ابلیس کے پاؤں کے نیچے رہتے ہیں. نہیں، ہم زمین پر تو رہتے ہیں، لیکن ہم یسوع کے اختیار کے نیچے رہتے ہیں. ابلیس کے آج اگر ابلیس دیکھیے گا، پھر دعا کرتے ہیں. آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ابلیس ہمیں پھنساتا ہے، اس کے 2 ریزن ہیں، اور ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ تار میرے پیروں کے نیچے ہے. اس کو جتنا مرضی کوئی کھینچ لی، یہ نکل نہیں سکتی، نہ یہ خود سے نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یسوع نے اسے کچل دیا. آج ایماندار اپنی نااہلی اور بے وقوفی کی وجہ سے یا تو ابلیس کو خود موقع دیتے ہیں، یا ابلیس دھوکہ دیتا ہے، ایماندار دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر ہی پھنستے ہیں. وگرنہ ابلیس کی 1% بھی ایماندار پر طاقت باقی نہیں رہی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو آخر میں کلام کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے اپنے روحانی اختیار کو سمجھیں کہ ہمیں بادشاہی اختیار دیا گیا ہے. ہاللیلویہ. ہمارا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم زمین پر چاہیں یا آسمان پر چاہیں،
یہ جو ہمارا سفر ہے ہم اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، یا ہم اسرائیلیوں کے جیسا چرچ بنا دیں جو 40 سالوں تک بیابان میں دیکھتے بھی رہے لیکن فلیٹس ان کی لائف، فلیٹس ان کی سمجھ نہیں۔ اگر ہم اچھی ایماندار اور اچھا چرچ بن سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو آج سمجھ لیں کہ ہمیں خدا نے جلال کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اختیار بخشا، اور یہ اختیار ہے کیا؟ 2 باتیں۔ نمبر 1 ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں روحانی حکمت دے تاکہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور ہم دیکھ پائیں، اور دوسرا کہ یسوع کے جی اٹھنے کی طاقت اور اس کا اختیار ہمارے لیے انف ہے کہ ہم زور پائیں۔ ہاللیلویا۔ میرے سامنے بڑے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب وہ اے میرے نانے دی روح آئی سی وہ روز میں ہوئی تو مجھے یہ میسج دیتی کہ میں گھر میں یہ کروں، میں ان کو کہتا ہوں شیطان آتا ہے۔ بھائی صاحب کی کیا نہیں، میرے نانے دی روح، میں کہتا ہوں ابلیس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو مسیح میں سو جاتے ہیں آپ کے پاس اب صرف اور صرف خدا کا ہی میسج آئے گا، مرے ہوئے لوگوں کا میسج آپ کے پاس اگر آ رہا ہے تو خبردار ہو جائے، سمجھ جائے وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں بلکہ خدا کے روح اور اس کی آواز اور اس کی سمجھ کو دے تاکہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو روحانی سمجھ ہو جائے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا کے